अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बिनिश बख्श। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत से जो साबिक सेनेटर हैं और नायब सदर, मरकज़ी नायब सदर BAP कौदा बाबर साहब। उनसे हम बात करेंगे जो CPEC, बलूचिस्तान के वसाइल और वफाकी पॉलिसियों पर खुलकर अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं। आज उनसे जानते हैं जो अवाम उनसे सुनना चाहते हैं, कुछ ऐसे सवालात जो अवामी मसाइल पर और कुछ ऐसे कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर। तो आइए इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया कि आप हमें टाइम दे रहे हैं। सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी, जैसे कि शुरू से हमें ये सुनने में मिलता है, चूँकि आप ग्वादर से बिलोंग करते हैं, तो ग्वादर के हवाले से CPEC, जो माथे का झूमर कहा जाता है बलूचिस्तान का CPEC, लेकिन ग्वादर खुद मसाइलों का अंबार बना हुआ है। असल जड़ आप क्या समझते हैं कि कहाँ हैं? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया कि मैं अपनी बातें आप लोगों के सामने रख सकूं, आपकी तवज्जुह से पब्लिक तक ये बातें पहुंच सकें। देखें जी, ग्वादर, तरक्की, मुस्तकबिल, हाल, हमारा तो स्लोगन, हमारी पार्टी का, बलूचिस्तान अवामी पार्टी का स्लोगन ही यही है कि देखें, बलूचिस्तान में जितने भी चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ उनको लोगों के इस्तेमाल में लेकर आना है। सिर्फ ऐसे नहीं है कि ग्वादर है तो ग्वादर को इस्तेमाल करो, छोड़ दो। ग्वादर के लोगों का जो भला हो, लोगों का जो फ़ायदा हो, वो करने की हमारी कोशिश होती है। और हमारे पार्टी का शुरू दिन से ही तरक्की, इस्तेहकाम और शफाफियत पे हमारा हम अमल करते हैं। हमारे नारा है कि तरक्की करें, इस्तेहकाम लाएँ, शफाफियत के ज़रिए हर चीज़ क्लियर हो, चीज़ें स्टेबल हों तो तरक्की आती है। रही बात आपका सवाल पे आता हूँ मैं जी। ग्वादर जी, आप देखें, ग्वादर 1999 से पहले जो ग्वादर था और आज का जो ग्वादर है, 26 सालों का जो फ़र्क है, वो आपको हर जगह दिखेगा। देखें, जब मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट आई तब मकरान कोस्टल हाईवे नहीं था, तब मीरानी डैम नहीं था, तो और बहुत सारे ऐसे, हम अपने मकरान पे रहें तो ये मेगा प्रोजेक्ट्स, और इलेक्ट्रिसिटी का भी देख लें, इलेक्ट्रिसिटी के भी बहुत सारे इश्यूज़ थे। कनेक्टिविटी नहीं थी, ईरान से इतना बिजली नहीं आता था, ना ही हम लोग नेशनल ग्रिड से जुड़े हुए थे, ना हमारे पास ये पोर्ट था, कुछ भी नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता ग्वादर पोर्ट का मंसूबा स्टार्ट होता है। तो मैं एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं ना, ये किसी भी शहर में आते हैं तो वो दो चीज़ें अपने साथ लाते हैं, एक तो खुशहाली, दूसरा मुश्किलात। कि ऐसा नहीं होता कि एक मेगा प्रोजेक्ट आने से सिर्फ खुशहाली है, वहाँ के लोगों के लिए बहुत सारे मुश्किलात आते हैं। तो ग्वादर में हम लोग थे, 2001 में हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, ग्वादर पोर्ट बनना शुरू हुआ। तो उस पोर्ट में काम हुआ है, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम था, चाइनीज़ कंपनी आई, उसने कंस्ट्रक्शन का काम, वहाँ पे लोकल ठेकेदारों ने काम किया, लोकल लोगों ने सप्लाई का काम किया। लोगों को समझ आया कि 2-4 ट्रक होते थे पहले हमारे पास ग्वादर शहर में जो सप्लाई का काम करते थे, कहीं आम घर बनाने में, 200-300 बन गए ट्रक। तो लेकिन उससे फिर वो जो रोड्स थे वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे। मैंने कहा ना, कहीं पे आपको चीज़ें सही होती हैं तो कहीं पे ख़राब होती हैं। पोर्ट बन गया, हमने कुर्बानी दी, हमारे मछेरों ने कुर्बानी दी। जिस जगह पे पोर्ट बना है अभी, वो बेसिकली हमारे मछेरों के लिए मछली पकड़ने का सबसे बेहतरीन मकाम होता था। जो समंदर में, जिस पानी में हम मछली पकड़ते थे, वो एरिया होता था हमारा मछली पकड़ने का, मछेरों का। तो वो हमने कुर्बानी दी, पोर्ट बना। पोर्ट बनने के बाद कुछ अरसे तक उस पोर्ट में कोई काम नहीं हुआ और वो पोर्ट हवाले किया गया अपने एक सिंगापुर कंपनी को। वो पता नहीं किस नीयत से उस हुकूमत ने हवाले किया था, लेकिन वो भी वक्त ज़ाया करते गए। फिर उसके बाद आगे जाकर चाइनीज़ कंपनी आई, CPEC आया। ग्वादर पोर्ट को कैसे पोर्ट को चलाना पड़ेगा, कैसे उसको सही करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं भी कूद पड़ा। कि मैं देख रहा था कि 10 साल गुजर गए, 12 साल गुजर गए, कुछ होता नहीं है। इनफैक्ट मैंने 2008 में एक तहरीक भी चलाई थी वहाँ पे पोर्ट से रिलेटेड कि ग्वादर पोर्ट को चलाओ। और उस ज़माने में नवाब असलम रईसानी साहब जब थे वज़ीर आला बलूचिस्तान, तो उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट से बात करके सब्सिडाइज़ करके ग्वादर पोर्ट पे काम शुरू भी करवा दिया था। लेकिन वो इक्का दुक्का वो खाद की गाड़ियाँ। सर, अगर मैं ये कहूँ, चूँकि खुद कह रहे हैं कि चाइनीज़ कंपनी आई, पोर्ट भी बना, CPEC भी आ गया, बड़े बड़े मंसूबे आप देखें कि स्टार्ट हो गए और हो भी रहे हैं,
تو عوام جو لوکل عوام ہے اس کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ جو فائدہ ہوتا ہے وہ باہر کے لوگوں کو ہوتا ہے. یہ اپنے بلوچستان کے نوجوانوں کی شکایت ہے. جی دیکھیں، پورٹ سے ریلیٹڈ جو فائدہ ہے نا، وہ تو میں کہتا ہوں کسی کو نہیں ہوا، نہ باہر کے لوگوں کو ہوا نہ ہمارے لوگوں کو ہوا. ہمارے ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ ہمارے پاس 100-200 لوگ جو پورٹ میں کام کرتے ہیں گوادر کے لوکل، تو وہ ہیں. اگر آپ دیکھیں تو پورٹ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں آپ کے فیڈرل سبجیکٹ ہوتے ہیں وہ، تو وہاں پہ کوٹا سسٹم ہوتا ہے. ہونا تو یہی چاہیے، جیسے ہم بلوچستان کے لوگ ہر جگہ جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بھئی ہمارا کوٹا کہاں ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پنجاب کے، سندھ کے، KPK کے لوگ آتے ہیں اور بولتے ہیں گوادر پورٹ میں ہمارا کوٹا کہاں ہے. اگر ان کو کوٹا دیتے تو آپ سوچیں ہمارا کوٹا 6% ہمیں بچتا کیا. لیکن الحمدللہ گوادر پورٹ پہ جتنے لوگ کام کرتے ہیں وہ 100% لوکل ہیں. ٹھیک، 100% کوٹا ہے ہمارے پاس. ایک میں کا فائدے کے ساتھ نقصان ضرور آتا ہے. دیکھیں اس پورٹ کو چلنا جو چاہیے تھا، جو CPEC آیا اس کے بعد پورٹ کو چلنا چاہیے تھا. معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں سینیٹر بنا 2018 میں نے دیکھا کہ اس پورٹ میں آپ کہتے تھے، میں سنتا آتا تھا پہلے کہ گوادر پورٹ جو ہے وہ ٹیکس ایگزمپٹڈ پورٹ ہے، ٹیکس فری زون ہے. کوئی نہیں تھا. 2-3 سال لگے مجھے اس کو ٹیکس ایگزمپشنز دلانے میں، بڑے مشکلوں سے دلایا وہ بھی. اور پھر اس کے بعد ایک پورٹ ہوتا ہے وہ V-BOX سے کنیکٹ ہوتا ہے. گوادر پورٹ V-BOX سے کنیکٹ ہی نہیں تھا. وہاں پر آپ کا کسٹم ہی نہیں تھا کہ اس کو آپریشنل کرنے کے لیے دنیا کے ساتھ کنیکٹیوٹی اس کی جنریٹ کرنے کے لیے اس کے لیے چاہیے تھا آپ کا فائبر آپٹکس انٹرنیٹ، کیونکہ سیکیور لائن چاہیے ہوتا تھا. وہ نہیں تھا. وہ لے کر آئے، ان کو کروایا، چائنیز کو دیا کہ بھئی آپ چلائیں. اس کے بعد بدقسمتی سے حکومتوں نے، فیڈرل گورنمنٹ سبجیکٹ ہے، حکومتوں نے اس طرح کا توجہ نہیں دیا. پھر اپنے پاکستان میں آپ دیکھتے رہے، عمران خان گیا تو PDM آیا، تو PDM گیا تو نئی حکومت آئی. کبھی ہم آئین چینج کر رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں. کسی حکومت نے اس طرح سے گوادر پورٹ پہ توجہ ہی نہیں دیا. اس توجہ نہ دینے کی وجہ سے گوادر پورٹ چلا نہیں. اگر گوادر پورٹ چلتا تو لوکلز کو اور باہر کے آنے والے لوگوں کو سب کو فائدہ ہوتا. ہاں لیکن ایک چیز ہے، پورٹ کے آنے سے یہ چیز ہو گیا کہ اب ہماری باتیں لوگ سننے لگے ہیں. جیسے اب میں گوادر کی بات کرتے ہیں نا، گوادر میں 99 سے پہلے ہم چیختے تھے، چلاتے تھے، مرتے تھے، شور کرتے تھے، کوئی سنتا نہیں تھا ہمارا. پورٹ سٹی بننے کے بعد اس میں یہ ہو گیا ہے کہ لوگ ہماری بات سنتے تو ہیں کم از کم. کچھ نہیں، آپ دیکھیں گوادر میں ایک کالج ہوتا تھا، انٹر کالج، 8 ڈگری کالج ہے، یونیورسٹی ہے، ویکیشنل ٹریننگ سینٹرز ہیں، انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے. یہ بہت اچھا GDA کا ایک ہاسپٹل ہے، بہت اچھا GDA کا ایک اسکول ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں. پرائیویٹ سیکٹر آ گیا ہے وہاں پہ کام کر رہا ہے. اور بہت سارے لوگ پرائیویٹ سیکٹرز کی وجہ سے، یہ چھوٹے موٹے گورنمنٹ کی چیزوں کی وجہ سے آبادی بڑھی ہے. لوگ آئے ہیں، رہنے لگے ہیں گوادر میں. اب بدقسمتی سے اگر ہم لوگ کچھ رہتے ہیں جو گوادر کے قدیمی لوگ ہیں، اگر ہم بے روزگار ہیں تو ہمیں سب کو اس بات کا ذمہ دار حکومت کو نہیں ٹھہرانا چاہیے یا سسٹم کو نہیں ٹھہرانا چاہیے. کچھ ہم میں بھی شاید کامیاں ہوں گی، کیونکہ جو لوگ جو باہر سے آئے ہیں، جو اپنا روزگار جن کا گوادر میں ہے، وہ لوگ کما رہے ہیں نا گوادر میں آ کے. تو ان کو اگر کچھ ہوتا ہی نہیں گوادر میں تو اتنے سارے لوگ گوادر میں آ کے رہتے کیوں؟ تو چیزیں کچھ بہتر ہوئی ہیں، بہتری کی طرف گئی ہیں، اور اس کو اور بہتر کرنے کے لیے حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ کام کرے. سر اس میں ایک چیز ایڈ کروں، چونکہ پچھلے منتھ میں خود بھی گوادر وزٹ کرنے کے لیے گئی تھی، تو وہاں پر میں نے رپورٹ بھی بنائی تھی. پاک چائنا فرینڈشپ ہاسپٹل، وہاں میں نے وزٹ کی تھی. ماشاءاللہ کافی بڑا ہاسپٹل بنا ہے، کافی خوبصورت بنا ہے، بڑی بلڈنگ بنی ہے. لیکن چونکہ بڑی بڑی مشینری بھی ہیں، لیکن مسئلہ یہ کیونکہ الیکٹریسٹی نہ ہونے کی وجہ سے ویسے ہی پڑی ہوئی ہیں مشینیں، اور ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے مریض سے آتے ہیں اور ایسے ہی چلی جاتے ہیں. تو ابھی تک فنکشنل ہے ہی نہیں. دیکھیں آپ کو میں نے آپ کو کہا نا 99 کا آپ کو گوادر کا آئیڈیا نہیں ہے. بدقسمتی سے جب یہ CPEC کا پروجیکٹ آیا نا، اس وقت بلوچستان کے جو وزیر اعلیٰ تھے ڈاکٹر مالک صاحب، بڑے محترم ہیں ہمارے لیے، نیشنل پارٹی کے لیڈر جو ہیں وہ تھے. وہ گئے CPEC کے مد میں جتنی بھی انویسٹمنٹ آئی، سب سے پہلے انویسٹمنٹ آئی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، پبلک کو بھی پتہ ہونا چاہیے، CPEC کے مد میں جو مین انویسٹمنٹ آئی ہے وہ ہے انہوں نے جو کمپنیز لگائی یہاں پہ الیکٹرسٹی کے لیے، انہوں نے پاکستان بھر میں. اس کے بعد انہوں نے لون دیا ہے پاکستان کو کوئی 5 سے 7 ارب ڈالر. وہ 5 سے 7 ارب ڈالر جو لون لگا CPEC کا مد میں پاکستان کو جو ملے، بہت کم گریس پیریڈ کے ساتھ 4-5% پہ چائنیز نے جو دیے، وہ پیسے ان میں سے 1 روپیہ بھی بلوچستان میں نہیں لگا. وہ سب سے زیادہ پیسہ اس کا پنجاب میں لگا، کیونکہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو اس وقت تھے، ابھی جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ زوراور تھے، اور ہمارے جو وزیر اعلیٰ تھے بلوچستان کے وہ ان کے یہاں اتحادی تھے. انہوں نے کبھی کہا، سینٹ میں تھے، میں سینٹ میں نہیں تھا اس وقت،
تو انہوں نے کبھی کہا ہی نہیں ان سے کہ بھئی آپ جو ہے یہ جو پیسہ دے رہے ہیں سی پیک بلوچستان کی وجہ سے آ رہا ہے تو بلوچستان میں بھی ان میں کچھ پیسے لگائیں. ہمارے لیڈروں نے, ہمارے جو اس وقت کے اقتدار میں تھے, انہوں نے یہ بات ہی نہیں رکھی ان کے سامنے. اگر رکھتے تو شاید اس وقت, یہ تو ہم شکر ادا کریں چائنیز کا کہ چائنیز نے گوادر میں گرانٹ سے ساری چیزیں بنائیں. گوادر میں جو آپ ایئرپورٹ دیکھتے ہیں وہ چائنیز گرانٹ ہے, جو آپ اپنا ہاسپٹل دیکھتے ہیں وہ گرانٹ ہے. یہ اپنا ایک روڈ ہے ایکسپریس وے انہوں نے پورٹ کی وجہ سے بنایا, وہ بھی کوئی 1% لون پہ بنایا, وہ بھی ضروری تھا ان کو بنانا ایکسپریس وے روڈ کو پورٹ کو کنیکٹ کرنے کے لیے. باقی جو چیزیں ہمیں ملی ہیں گوادر میں وہ تو چائنیز حکومت کی مہربانی تھی کہ انہوں نے گرانٹ دے دیا, ورنہ ہمارے جو لوگ تھے جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے تو. اچھا مزے کی بات تھی کہ جب میں آیا سینیٹر بنا تب میں نے دیکھا اس گرانٹ کے پیسے بھی نہیں لگ رہے. اب آپ مجھے بتائیں, تب میں نے ان کو کہا جی یہ گرانٹ ملا ہوا ہے گوادر کو, اس پیسے کو لگائیں. آپ کو پتہ ہے ایکسپریس وے پہ ہم نے, ہمارے ماہی گیروں کو بڑے مسئلے تھے کہ بیچ میں راستہ نہیں تھا, وہ میں نے زبیدہ جلال صاحبہ نے بہت مجھے ہیلپ کی, ہم لوگوں نے راستے بنوائے اسے, ایکسپریس وے کا پورا وہ چینج کروایا, گورنمنٹ بلوچستان سے, گورنمنٹ پاکستان سے پیسے لگوائے اسے, کیونکہ وہ چائنیز تو اور پیسے دینے سے رہے تھے. ہم نے ایکسپریس وے میں 3 جگہوں پہ ماہی گیروں کے لیے راستہ بنوایا جو نہیں تھا پہلے, ہم نے چینج کروایا. بلوچستان کے عوام کو کیا امید دلائیں گے کہ کیا فائدہ مل سکتا ہے بلوچستان کے, اسپیشلی سی پیک کو اگر دیکھا جائے, بلوچستان تو چھوڑے گوادر کے عوام کو اس سے کیا فائدہ مل سکتا ہے, اور ریکوڈک ہے چاغی کے فائدے, چاغی کے لوگ اس سے کیا فائدے اٹھا سکتے ہیں, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1952 سے سوئی پورے ملک کو گیس فراہم کر رہا ہے اور آج تو خود محروم ہے. جی دیکھیں, اب سوئی کی بات پہ میں نہیں جاتا, اب آج کل ویسے سوئی کا گیس بڑا کم ہو گیا, اب تو سندھ پرووائڈ کر رہا ہے سارے پاکستان کو گیس. اب سندھی رو رہے ہیں, پہلے ہم روتے تھے, اب سندھی رو رہے ہیں کہ ان کا گیس بہت کم ان کو نہیں ملتا. دیکھیں سی پیک سے, دیکھیں آپ دیکھیں آپ کی اسٹریٹجک لوکیشن جو آپ کی ہے نا گوادر کی, وہ کوریڈور انرجی بن سکتا ہے, کوریڈور ٹو انرجی بن سکتا ہے. ریزن دیکھیں آپ کے پاس لینڈ لاک کنٹریز جتنے بھی ہیں اوپر, رشین لینڈ لاک کنٹریز جتنے بھی ہیں وہاں پہ اوپر, ان کو آپ سپلائی دے سکتے ہیں ساری چیزیں. یہاں پہ آپ گیس پائپ لائن بچا سکتے ہیں. آپ کا چاگی میں معدنیات ہے, دنیا بھر میں ہم گھوم پھر رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں کہ ہمارے پاس وہ چاگی میں روڈ کنیکٹیویٹی کر دیں, ان کے ساتھ ریلوے کنیکٹیویٹی کر دیں چاگی کے ساتھ گوادر کو. ابھی جو سندک کا جو مال جا رہا ہے, جتنا بھی ایکسپورٹ ہو رہا ہے وہ کراچی کے ذریعے ہو رہا ہے, وہ گوادر سے ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک اسی طرح سے اگر انڈسٹریلائزیشن کرتے ہیں یہ لوگ, میں نے ان کو کہا ہے, میں نے وزیر اعظم صاحب سے ملا ہوں, میں پریزیڈنٹ صاحب سے ملا ہوں, میں فائنانس منسٹر صاحب سے ملا ہوں, میں نے سب کے سامنے یہی ایک بات رکھی کہ آپ گوادر کا جو ایریا ہے اس کو ٹیکس ایگزمپشن دے دیں, تاکہ کیونکہ دیکھیں اگر کوئی انڈسٹری آ کے لگاتا ہے اور وہ کراچی سے لے کر اپنا سامان آتا ہے تو اس کو مہنگا پڑے گا. وہ کیوں انڈسٹری لگائے گا یہاں پہ؟ بجلی مہنگی ہے آپ کے پاس ٹرانسپورٹ مہنگا, ایگزامپشن صرف ایکسپورٹ کے حد تک ہے, پورٹ کے حد تک تو ایگزامپشن میں نے آپ کو کہا بہت مشکلوں سے دلا ہے, پورٹ کے اندر ہے, لیکن اگر باہر سے لے کر آؤ گے تو پورٹ کے اندر آپ کو نہیں جانے دیں گے. میں نے ان کو کہا یہ تحصیل گوادر ہے, ماسٹر پلان ایریا, اگر اس کو ہم ٹیکس ایگزامپشن دلا, جیسے بلوچستان حکومت میں جب تھے بزنجو صاحب, قدوس بزنجو صاحب تھے, تو ہم نے دلایا بلوچستان حکومت کی طرف سے, تو اس کو اگر وہ کر دیتے ہیں, آپ یقین مانیں گوادر میں ایران سے آپ امپورٹ کریں را مٹیریل, آپ یہاں پہ انڈسٹریلسٹ آئیں گے پاکستان کے, یہاں ٹیکس ایگزامپشنز ہوگی, وہ دنیا بھر کی انڈسٹریز لگیں گی. میں جانتا ہوں کراچی میں جاتا ہوں, یہاں پہ انڈسٹریز دیکھتا ہوں, ایک انڈسٹری میں 17,000 لوگ کام کرتے ہیں, ایک فیکٹری میں 15,000 لوگ کام کرتے ہیں. آپ سوچیں اس طرح کے 4 فیکٹری لگ جائیں, گوادر میں بے روزگاری تو ختم ہو جائے گی. تو یہ ساری چیزیں ہیں, ان کے لیے کام کرنا, اسی کے لیے میں لڑتا رہا ہوں. اور مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ تم نے گٹر لائن کا کام کیوں نہیں کیا, روڈ کے کام نہیں کیوں کیا, کیونکہ وہ ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ سینٹ میں بیٹھ کے ہم لوگوں کو یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہوتی ہیں, پالیسیز بنانی ہوتی ہیں ملک کے لیے آگے, اسپیشلی اپنے گوادر کے لیے اور بلوچستان کے لیے آگے وہاں پر کام کیا ہونا چاہیے لوگوں کی. دیکھیں یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, میگا پروجیکٹ ہے, اس میں ملک انوالو ہے, صرف ایک چائنا نہیں ہے. چائنا تو بلڈ کر رہا ہے اپنے لیے اپنی انڈسٹریز, اپنا ایک کمپنی لگا دیے, لیکن باقی جو ان کے ساتھ چائنا کے ساتھ کام کریں گے, یا پاکستانی انڈسٹریز یا باہر کے انڈسٹریز, وہ لوگ جو کام کریں گے پورے دنیا میں انوالو. آپ جہاں بیٹھے ہیں اسٹیٹ آف ہارمز کے سامنے بیٹھے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جو آپ کے جو شپس گزرتے ہیں, بڑے شپس گزرتے ہیں, جو دنیا میں 30-40% تیل یہاں سے دنیا کا ٹرانسپورٹ ہوتا ہے, تو اس میں یہ ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ انشورنس کاسٹ ہے. اگر وہی چیز گوادر سے سپلائی دی ہے, چھوٹے شپ سے آئیں, گوادر ڈاپ کیا, گوادر سے آپ نے اپنا پلانٹ لگایا, آئل اینڈ گیس کا انڈسٹری لگائی, وہاں سے آپ ایکسپورٹ کریں, آپ کا انشورنس کے مد میں صرف ان کمپنیز کو اتنا سارا فائدہ ہوگا کہ ہم اور آپ اس کی حساب بھی نہیں لگا سکتے. لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جو چیزیں چل رہی ہیں نا, آپ نے ایک چیز اور بھی دیکھنا ہے, ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم بالکل بے شک قصوروار کریں,
فیڈرل گورنمنٹ کو, صوبائی حکومت کو, مجھے یا باقی نمائندوں کو, کسی کو بھی قصور. لیکن ایک اور چیز بھی ہے جو ان ساری چیزوں کے راستے میں رکاوٹ ہے, وہ ہے آپ کا امن و امان. اب آپ دیکھیں نا, آپ اس طرف پہ آئیں نا, آپ دیکھیں آپ اگر چلیں ٹورزم کو بات کرتے ہیں, چلیں 4 فیکٹری نہیں ہوتا, را مٹیریل مہنگا ہے, کتنا خوبصورت ہمارا بیچ ہے, کتنے خوبصورت جگہیں ہیں ہمارے پاس. اگر وہاں پر ہم ٹورزم کو ہی پروموٹ کرنے کی کوشش کریں تو کبھی راتوں کو بس بند ہیں, کبھی دن کو نہیں چلتے, کبھی لڑکے روڈ پہ کھڑے ہو کے تلاشی لے رہے ہیں, آپ کے اپنے لیے کام کرنے کے بھی موقع نہیں. اچھا آپ مجھے بتائیں, کوئی روڈ بنا رہا ہے وہاں پہ, بلوچستان کے لوگ کہتے ہیں ترقی نہیں ہوتی, کوئی روڈ بنا رہا ہے وہاں پر, اس روڈ کے آ کے مزدوروں کو مار دو, ترقی کیسے آئے گی جی؟ آپ خود جا کے یا تو مزدوری کر لیں. اس بلوچ کے جو وہاں پہ اپنے ٹینکر لگا کے یا اپنی پلانٹس لگا کے جو کام کر رہا ہے, اس کو آ کے اس کے چیزوں کو جلا دو. یا کوئی بلوچ اپنا کام کر رہا ہے روڈ پہ, ٹرانزٹ ٹریڈ کر رہا ہے, یا کوئی اپنا مال لے جا رہا ہے کراچی یا کوئٹہ, اس کے ٹرکوں کو جلا دو. تو یہ ساری چیزیں بھی تو پیرلل چل رہی ہیں نا آپ کے پاس. یہ اکانومی دیکھیں, اکانومی اسٹیبلٹی کے ساتھ چلتی ہے. سر بڑے بڑے منصوبے تو بن رہے ہیں, میگا پروجیکٹس جو ہے وہ بننے جا رہے ہیں, لیکن دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے عوام کو واپس میں آتی ہے کہ بنیادی سہولیات ہی نہیں ہیں, تو میگا پروجیکٹس کیسے کارآمد ہوں گے؟ آپ چونکہ گوادر سے آپ کا اثر رسوخ ہے, گوادر کے جو عوام ہیں وہ پانی کا جو وہاں پر مسئلہ ہے وہ سنگین ہوتا جا رہا ہے, ٹینکر مافیا کا راج ہے. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ نے بطور سابق سینیٹر, عوامی نمائندہ, چونکہ آپ کا ابھی تک اثر رسوخ ہے, کیا اقدامات لے رہے ہیں؟ اور چونکہ چائنیز کمپنی نے واٹر ڈیسلینیشن جو پروجیکٹس لگائی ہے وہ ابھی تک فعال ہی نہیں ہے. دیکھیں جی, اگر آپ کو یاد ہو, یہ ڈیسلینیشن پلانٹ جو ہے نا, جو گوادر پورٹ میں لگایا ہوا ہے, چائنیز نے جو لگایا ہے, اس کا افتتاح بھی میں نے اور صادق سنجرانی نے کیا تھا. ہم ہی ان کے پیچھے لگے, ہمیں پتہ تھا یہ مسئلے جو ہے نا, یہ پانی کا مسئلہ, ہمیں ہر چیز کا پتہ تھا گوادر میں ہونا کیا چاہیے اور ہو کیا رہا ہے اور آگے کیا ہوگا, ہمیں یہ ساری چیزوں کا آئیڈیا تھا. ہم اسی لیے پہلے سے ہی ان کے چکر پیچھے لگے ہوئے تھے. دیکھیں ایک دن میں یہ پروجیکٹس کمپلیٹ نہیں ہوتے. ڈیسلینیشن پلانٹ تو گورنمنٹ آف بلوچستان میں نے بھی لگوایا, کہاں گئے وہ؟ کہیں نہیں ہے, نظر ہی نہیں آتے. لیکن جو چینیوں نے لگایا, کم از کم اس سے آج 5 لاکھ 6 لاکھ گیلن پانی دن کا لوگوں کو مل تو رہا ہے. ایک دوسری بات دیکھیں, ہم نے پلان کروایا اس زمانے میں جب بلوچستان حکومت پروجیکٹس کے لیے, میگا پروجیکٹس تھے, آپ کا سوٹ ڈیم ہو گیا, آپ کا شادی کوٹ ڈیم ہو گیا, ان کے لیے پیسے ایسے نہیں آئے. ہم لوگوں نے وہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے لڑائی کیا ہے وہاں حکومت کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں پیسے کھینچنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے. حکومت بلوچستان نے تو پروپوز کر کے دے دیے تھے, لیکن میرا کام یہ ہوتا تھا, میں نے صادق سنجرانی کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں اس کے لیے, انہوں نے بھی بہت مجھے سپورٹ کیا. یہ جو گورنمنٹ بلوچستان کے جو پروجیکٹس تھے میگا, ان کے لیے پائپ لائن کے اربوں روپے لانے تھے یہاں پہ. ہمارا کام تھا ان کو وہاں سے پروجیکٹس کی جو اپروولز انہوں نے بلوچستان حکومت نے دی ہوئی تھی, ہم نے ان کی فنڈنگ کے لیے اپنی کوشش کی کہ یہ کل جی ڈی اے ہو یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو بلوچستان حکومت کا, وہ یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس فیڈرل گورنمنٹ نے پیسے نہیں دیے تو پروجیکٹس ہمارے رہ گئے. ہم نے وہاں بیٹھ کر سارے پروجیکٹس کے لیے میک شیور کیے, جی ڈی اے کے بجٹ کے لیے, جی ڈی اے کے ہر 3 مہینے بعد میں جاتا تھا کہ جی ڈی اے کے جی فنڈ ہیں وہ ریلیز کروائیں, پلیز ان کو دیں تاکہ یہ لوگ کام کر سکیں. 25 ارب روپے کا جی ڈی اے کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا 2010 میں کہ آپ کو 10 سالوں میں مل جائیں گے. 2004 میں 2014 تک ملنا تھا وہ پیسہ. 2014 کے بعد میں 2018 میں گیا, اس کا آدھا پیسہ بھی نہیں ملا ہوتا ان کو. تو میں نے ان کے لیے لڑائی کیا, ان کے لیے کہا کہ ان کے پیسے دیں, ان کے فنڈز دیں تاکہ یہ لوگ کام کر سکیں. پھر وہ فنڈز لائے ہم گوادر میں, جی ڈی اے کو دیکھیں. اب وہ جی ڈی اے نے کوئی کام اگر نہیں کیا, میں وہاں پر ایگزیکٹو پاورز کے ساتھ نہیں تھا, میں نہ کوئی وہاں منسٹر بیٹھا ہوا تھا بلوچستان حکومت میں. ہاں میرے دوست, میرے جاننے والے لوگ تھے ضرور, لیکن میری کوشش کیا ہوتی تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ سے ان کو فنڈنگ کا ایشو نہ ہو. جو پروجیکٹس برج ہو رہے تھے فیڈرل گورنمنٹ سے. اب دیکھیں, اب جی ڈی اے کی کیا کیپیسٹی ہے, کیا کیپیبلٹی ہے, وہ تو میں نہیں کر سکتا اس کے لیے. جب تک میں ان کے ساتھ, میں گیا تھا ایک بار 3 مہینے کے لیے, 2 مہینے کے لیے میں بنا تھا ان کا جی ڈی اے کا ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر بلوچستان. لیکن 2-3 مہینے میں جتنا مجھے موقع ملا, جتنا میں سمجھ سکا ہوں, ان کو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, ان کو بہت چینج کرنے کی ضرورت ہے. رہی باقی ڈپارٹمنٹس, آپ دیکھیں نا بلوچستان میں, گوادر میں, آپ نے بیسکلی آپ کا سوال تھا کہ لوگوں کو سہولتیں نہیں ہیں, بنیادی سہولتیں. دیکھیں بنیادی سہولتیں جب تک حکومتیں گوادر میں بیٹھے, دیکھیں پروجیکٹس ایسے ایزی نہیں ہوتے, بہت آپ دیکھیں نا پائپ لائن وہاں سے لے کر یہاں تک بچھانا, اور پائپ لائن ٹوٹے ہوئے, کبھی پانی گر رہا ہے. ابھی بھی ایسا ہی ہو رہا ہے نا, مس مینجمنٹ, سرکاری افسروں کی غلط پلاننگ کی وجہ سے. غلط پلاننگ, دیکھیں وہ جو بیٹھے ہیں نا بابو
پاکستان میں, انہوں نے پاکستان کو برباد کیا ہوا بیسکلی. جتنے بابو بیٹھے ہوئے پاکستان میں, انہوں نے پاکستان کو برباد کیا ہوا. جب تک ان کو صحیح نہیں کریں گے, اچھا گالیاں کھاتے ہیں ہم لوگ, پبلک کسے کہتی ہے ہمیں, ہمارا کام کیا ہے جی, ہمارا کام یہی ہے کہ ان کو کہیں آپ کام صحیح کریں. اب آپ مجھے بتائیں, ٹیکنیکل بندے ہم نے 25 انجینئر رکھے ہوئے ہیں, ہر کوئی انجینئر ہے گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں, 10 انجینئر, جی پی اے کا تو کام ہی خیر نہیں ہے یہ آپ جس کی بات کر رہے ہیں, لیکن ان کو آپ جا کر, میں کہتا ہوں ان کو بٹھا دیں کسی اچھے سے ٹیچر کے سامنے اور وہ مجھے بتائیں کہ وہ کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کو کیا آتا ہے کیا نہیں آتا, کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. ابھی مجھے یہ سننے کے بعد شاید برا بھلا بھی کہیں, لیکن ان کی کیپیبلٹی کو, ان کے اسکلس کو انہینس کرنے کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے. جو جی ڈی اے کے ڈی جی بیٹھے ہوئے, میں تو ان کو کہتا ہوں آپ کے توسط سے آپ ایک کام کریں, اپنے سارے انجینئرس کو لیں اور لے جا کے کہیں ٹریننگ کرائیں ان کی, تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ کام کیسے کرنا ہے. سارے کے, کسی ایک کو بھی نہیں, سب کو لے جائیں آپ وہاں پر. دیکھیں یہ آپ کو ڈیولپمنٹ کروانا ہے, آپ نے کام کروانا ہے, آپ کو سیریس ہو کے کام کرنا پڑے گا. ایگزیکٹو جو بیٹھے ہیں بلوچستان میں, ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایسے آفیسرز بھیجیں گوادر میں کہ جو کام کر رہا. یہ نہیں ہے مرضی سے ایم پی اے صاحب ابھی ہمارے لڑ رہے تھے کل پرسوں کہ بھئی کیوں چینج کر رہے ہو ڈی سی کو. بھائی آپ ایم پی ہو, آپ کا کام ہی نہیں ہے ڈی سی سے. آپ یہ ڈیمانڈ ضرور کرو کہ ایسا ڈی سی لگاؤ, ایسا انجینئر لگاؤ, ایسا ایکسین لگاؤ جو کام کرنا جانتا ہو آپ کے علاقے میں. ابھی تک آیا نہیں, آپ نے شور مچانا شروع کر دیا. دیکھیں ہم لوگ اپنی مرضی کے آفیسرز لائیں گے, ہم لوگ اپنے علاقے کو تباہ کریں گے. ہم لوگ وہ آفیسرز لے کر آئیں گے جو آفیسرز واقعی میں کام جانتے ہیں, جنہوں نے پاکستان بھر میں کام کیا ہوا. اس سے اب دیکھیں نا, احمد بخش لیڈی صاحب آئے تھے, جی ڈی اے بنایا تھا, مجھے یاد ہے احمد بخش لیڈی صاحب نے مجھے کہا, میں ان کو کہا سر یہ آپ جی ڈی اے کا دفتر کھول کیوں نہیں رہے. انہوں نے کہا جب تک میں اس کو بناؤں گا نہیں نا, اس دفتر کو میں رینٹ پہ لے کے نہیں کھولوں گا. میں نے کہا سر کیوں؟ کہتا ہے جس نے گوادر بنانا ہے وہ خود رینٹ پہ ہوگا تو گوادر بنے گا کیسے. اس زمانے میں جو روڈز کا نیٹ ورک بچایا گیا, آج تک وہی روڈ کے نیٹ ورکس ہیں, وہی سارا پروجیکٹ ہے, وہی سب کچھ ہوا ہے. جو 2-2.5 سال میں انہوں نے جو کام کر کے دکھایا گوادر میں, باقی یہ ایک روڈ بنا دینا اور ہمارے لوگوں کو یہ سمجھنا کہ انہوں نے بہت بڑا کام کر دیا, یہ نہیں. ہاں کچھ کام کیے ہیں جن کے لیے وہ تعریف کے مستحق بھی ہیں, لیکن ان کو مزید کام کرنے کے لیے سب سے پہلے تو جی ڈی اے کے جتنے آفیسرز ہیں ان سب کو ٹریننگ کے لیے بھیج دیا جائے. ان کو سمجھ تو آئے کہ شہر بناتے کیسے ہیں, تب جا کے یہ پبلک کے جو ایشوز ہیں نا وہ ریزالو ہوں گے. اچھا سر, آپ سے آپ کے پارٹی کے حوالے سے اب میں پوچھنا چاہوں گی, جو کہ آپ اپنے پارٹی کے مرکزی نائب صدر ہیں, تو آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گی, چونکہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی پر الزام ہے کہ مخصوص حلقوں کی رضامندی سے راتوں رات وجود میں آئی اور حکومت بھی مل گئی, تو کیا آج کل وہ مخصوص حلقے آپ سے ناراض ہیں, یا آپ کی پارٹی ان کی توقعات پر پورا نہیں اتر سکی؟ دیکھیں جی, ہماری پارٹی راتوں رات بن گئی, ہم لوگوں نے کیا کر دیا. ہماری پارٹی بنی 2018 میں. ہم لوگ سارے لوگ جتنے بھی تھے وہ تنگ آ چکے تھے بیسکلی. فیڈرل گورنمنٹ کے جتنے بھی فیڈرل سیاسی جماعتیں تھیں, بڑی بڑی سیاسی جماعتیں, ہمارا مقصد کیا تھا کہ بلوچستان کے جتنے بھی, دیکھیں ہماری پارٹی کے ایسے لوگ تو نہیں تھے کہ حکومت میں ایسے ہی آ گئے, سارے پہلے سے ہی اپنے سیٹ پہ جیتے ہوئے لوگ آتے تھے. تو اب سب لوگ بیٹھے, انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہمیں بار بار اپنے کام کے لیے اسلام آباد کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. اگر مسلم لیگ میں ہیں تو ہمیں ماڈل ٹاؤن جانا پڑتا ہے, اگر ہم پیپلز پارٹی میں ہیں تو ہمیں یہاں جانا پڑتا ہے, کراچی بلاول ہاؤس جانا پڑتا ہے, جماعت اسلامی میں منصورہ جانا پڑتا ہے, جمعیت میں ہے تو کے پی کے جانا پڑتا ہے. تو ہم نے سارے دوستوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم اپنی ایک پارٹی بنائیں. اور دیکھا آپ نے, جب ہم نے اپنی پارٹی بنائی, پہلے یہ ہم لوگ دوست ہمارے جاتے تھے پوچھنے کے لیے, تب وزیر اعظم بنے آپ کے عمران خان, وہ چل کے آئے نا کوئٹہ. ہماری پارٹی کی وجہ سے آپ کا جو پرائم منسٹر تھا, جو بننے والا, وہ چل کے آیا بلوچستان. اس سے پہلے ایسے کبھی نہیں ہوتا تھا. وہ ہمیں جاتے تھے ان کے بعد, جی ہم آ گئے, ہم آزاد آ گئے ہیں, جی ہم پیپلز پارٹی کے آ گئے ہیں, جی ہم مسلم لیگ کے آ گئے, ہمیں لے لو. اس بار نہیں ہے. جب ہماری پارٹی بنی, سارے لوگ متفق تھے, تو وہاں سے بندہ چل کے آیا, اور یہی عزت ہوتی ہے جی. آپ کی ایک وقار ہوتا ہے, اپنی بات, بلوچستان کی بات بلوچستان کی سرزمین پہ بیٹھ کے کرو, اور بلوچستان کے حقوق کے لیے ہمارا پارٹی کا منشور ہے پاکستان کے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے بلوچستان کے حقوق کی بات کرنا. بلوچستان اور پاکستان کی ترقی سب سے پہلے, یہ ہماری پارٹی کا آئین ہے. اور میں نے آپ کو کہا ترقی, استحکام, شفافیت کے ساتھ, یہ دونوں چیزیں. اور ہماری پارٹی کوئی راتوں والی پارٹی نہیں. ہاں, اب اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم حکومت میں نہیں ہیں, تو ہم تو ان پارٹیوں سے تو کافی بہتر ہے نا. جب ہم حکومت میں تھے تو پاکستان کی سب سے بڑی دونوں پارٹیوں کا ایک بھی نمائندہ نہیں تھا قومی اسمبلی میں بلوچستان سے, یا
صوبائی اسمبلی میں بلوچستان سے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کا ایک بھی نمائندہ نہیں تھا، لیکن ہماری پارٹی کے الحمدللہ ابھی بھی نمائندے ہیں اور کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے الیکشن میں آپ دیکھیں گے ہماری پارٹی زیادہ مضبوط ہو کے آئے گی. اچھا، 27ویں آئینی ترمیم کو اگر دیکھا جائے تو آپ کی پارٹی نے کافی اس میں کردار ادا کر دیا، اس کے حق میں فیصلہ کیا اور ووٹ دے دیا اور پاس کروانے میں کامیاب ہو گئی. تو 27ویں آئینی ترمیم چونکہ اگر دیکھا جائے صدر کو مکمل طور پر استثناء حاصل ہے، اگر یہ دیکھا جائے تو غیر ممالک میں بھی ایسا نہیں ہے، اسلامی جمہوریہ ممالک میں اس طرح کیسے ہونا ہے؟ جی دیکھیں، صرف ایک صدر کا استثناء کی بات تو نہیں ہوتی نا. دیکھیں کوئی اگر پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کی بات ہوتی ہے تو کوئی کسی کو اگر آصف زرداری صاحب پسند نہیں ہے، پریزیڈنٹ صاحب پسند نہیں ہے، تو وہ صدر کا استثناء لے کے بیٹھا ہوا ہے اس میں جو امینڈمنٹ آئی ہے اس میں. جس کو کورٹ سے ریلیٹڈ چیزوں کے ایشوز ہیں وہ کورٹ کا کہہ رہا ہے کہ کورٹ کے ساتھ ناجائز ہو گیا. کوئی طبقہ جو فیلڈ مارشل صاحب سے خوش نہیں ہے، فوج سے خوش نہیں ہے، وہ کہتا ہے دیکھیں جی ان کو کیا بنا دیا. عوامی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ترمیم میں کیا تھا؟ دیکھیں جی، اس میں ترمیم میں بنتی کیا؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، عوامی مفاد، آپ نے اتنا بڑا جنگ جیتا انڈیا کے ساتھ بیٹھ کے، ابھی صحیح ہے، آپ نے ایک سسٹم دیکھا ہے نا، قریب میں دیکھا ہے کہ آپ کے اداروں کو کس سسٹم کے تحت وہ لوگ بہتر ڈلیور کر سکیں گے. اگلے خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی سچویشن پیدا ہوتا ہے تو انہی کے اور سسٹم کو دیکھتے ہوئے یہ ایک ان کے لیے بنایا گیا کہ اس طرح سے اگلا خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے تو ایک آرگنائز الحمدللہ پہلے سے ہیں لیکن بہتر آرگنائز ہوں گے اور بہتر طریقے سے مقابلہ کریں گے. ایک ہو گیا. دوسرا، یہ میثاق جمہوریت میں دستخط کر کے بیٹھے ہوئے تھے، عمران خان صاحب بھی بعد میں سگنیٹری بنے ان کے کہ انہوں نے آئینی عدالت بنانا ہے، انہوں نے بنا دیا. تیسرا، آپ استثناء کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں جی، آپ اتنے بڑے عہدے پہ اگر کوئی آتا ہے کسی کے ساتھ، پھر اب جا کے دیکھیں نا، پاکستان میں بدقسمتی سے ایسے ہوتا آیا ہے کہ آپ اترے اور آپ کو لے جا کے جیل میں بند کر دیا، چاہے آپ نے کیا ہے کچھ یا نہیں کیا. تو کچھ چیزیں ہیں میرے خیال سے پولیٹیکل لوگوں کو بھی کچھ لیوریج ملنا چاہیے، ان کا بھی بیچاروں کا بڑا نقصان ہوتا ہے. یہاں پر جو بھی ہو جاتا ہے گالیاں پڑتی ہیں پولیٹیشنز کو، اور جو لوگ ہوتے ہیں اصل میں وہ کچھ اور ہوتے ہیں. وہ بیسکلی میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے دوست ہیں نا، جو میں ابھی کہہ رہا تھا بابو بھائی ہے جو ہمارے دوست ہیں بابو، پاکستان میں وہ ٹھیک ہو جائیں پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. اچھا، چونکہ اگر دیکھا جائے سر، آپ کی جماعت اس بار جو مطالبہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی میں صوبائی اسمبلی کی نشستیں بڑھا دی جائیں، تو یہ کیا ضرورت سمجھ کر یہ مطالبہ کیا ہے؟ جی بی ہم نے 2020 میں بھی 19 میں ہم نے شروع کیا تھا. 2020 میں ہم نے وہاں پر اپنے جتنی جو حکومت تھی ان کے سامنے یہ اپنی بات رکھی تھی بلوچستان عوامی پارٹی نے. ہم نے ان کو کہا تھا بلوچستان کے جو قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں اور جو صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں وہ بڑھا دیں. اب آپ دیکھ لینا، ہمارا ایک چاگی کا ایم این اے جو ہے اس کا جو ایریا ہے نا وہ کے پی کے جتنا ہے. ایک ایم این اے اس کے پاس اتنا بڑا ایریا ہے اس کا، جو کے پی کا پورا صوبہ ہے اس کا ایریا اتنا ہے. تو اسی طرح سے آپ دیکھ لیں باقی ہمارے ایم پی ایس کو دیکھ لیں، ان کے ایریاز دیکھ لیں. تو ہم نے اس بیس پہ کہ آبادی کے حساب سے تو ہمارا پتہ نہیں کب بڑھے، آپ میں رقبے کے حساب سے کچھ دے دیں. ایم پی اے ایم این اے زیادہ کرنے کی وجہ سے مسائل ختم ہوں گے؟ نہیں، مسائل دیکھیں ختم نہیں ہوتے. ایڈمنسٹریٹو ڈویژن جب بنتی ہے نا تب اس میں بہت ساری چیزیں آپ حل کی طرف لے جا سکتے ہو. اب ایک بندہ ایک جگہ دیکھ سکتا ہے. اب آپ اگر مجھے کہتے ہیں یہاں میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں گوادر شہر میں بیٹھا ہوا ہوں، تو میں اگر ارماڑا کو بھی اس وقت دیکھ رہا ہوں گا تو بہت غلط بات ہوگی. وہ ہونا یہ چاہیے کہ اتنا بڑا ایریا ہے تو وہاں پہ 2-3 ایم پی اے ہونے چاہیے. اسی طرح سے جو باقی ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں، چاہے پختون ایریا ہوں چاہے بلوچ ایریا ہوں، جہاں پہ اتنا بڑا ایریا ہے وہاں پہ ڈسٹرکٹ بھی بننے چاہیے. بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں، میں تو پرپوز بھی کیا تھا جام صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے، ہماری پارٹی کے ہی وزیر اعلیٰ، تب میں نے ان کو کہا تھا، میں نے کہا سر ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں، آپ ڈویژنس بڑھا دیں، ڈسٹرکٹس بڑھا دیں تاکہ یہ لوگوں کے لیے آسانی ہو. وہاں پر یہ چیزیں دیکھیں، ہم جب تک ہم لوگ خود دل سے ایمان سے اپنے لوگوں کے لیے کچھ، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں تھا کہ ایم پی اے بڑھ جائے گا تو کسی کو سیٹ ملے. عوام بھی ہے نا، عوام سے یہی درخواست ہے، آنکھیں کھول کے آپ ووٹ دیا کریں. آپ دیکھیں جو آپ سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں ان کو ذرا پہچانیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو آپ سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں اور کون لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ ثابت قدم رہے. ایک بار آپ دیکھ لیں، حادثاتی طور پہ آپ لوگ کبھی کبھار ہو جاتا ہے ایسے کہ حادثاتی طور پہ بھی لوگ آ جاتے ہیں، لیکن اس حادثے کو پھر صحیح کرنے کے لیے انسان کو پھر اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. سر ویسے اگر کوئٹہ کو دیکھا جائے تو وہاں پر ٹوٹل جو 9 ہیں جنرل نشستیں 9 ہیں، لیکن اب بھی مسائلوں کا انبار بنا ہوا ہے. اگر اس
مدے پر آپ کی پارٹی نے کہ سیٹیں بڑھانے سے, نشستیں بڑھانے سے مسائل ختم ہوں گے, تو یہ تو ناممکن والی بات ہوگی. کوئٹہ شہر کے لیے تو ہم نے نہیں کہا تھا کہ سیٹیں بڑھائیں, ہم تو کہہ رہے تھے بلوچستان کی سیٹیں بڑھیں. دیکھیں اب آپ دیکھ لیں, مسائل ختم نہیں, مسائل ایک چیز سے ختم نہیں ہوتا. میں نے آپ سے یہی کہا, مسائل ایک, آپ بولیں گے سیٹیں بڑھا دیں, میں بولوں گا ڈیم بنا دیں, وہ بولے گا کالج کھول دیں. ایک آپ اپنے ریسورسز بھی تو دیکھیں نا. مسائل آپ کے, میں تو یہاں پر ہمارے جو اسٹوڈنٹس جاتے ہیں نا پاکستان میں گھومنے کے لیے, بلوچستان کے اسٹوڈنٹس جو جاتے ہیں اسپیشلی, وہ ان کو لے جاتے ہیں جی اسلام آباد, ان کو لے جاتے ہیں لاہور, ان کو لے جاتے ہیں کراچی, ان کو لے جائیں ذرا سندھ کے انٹیریئر میں, ان کو لے جائیں کے پی کے انٹیریئر میں, ان کو لے جائیں پنجاب کے انٹیریئر میں. ہمارے بچوں کو بھی تو پتہ چلے کہ کون سی ترقی ہے وہاں بھی. کوئی تو پاکستان میں اس طرح کے ریسورسز ہی نہیں ہیں. صرف بلوچ نہیں, صرف بلوچستان نہیں, بدقسمتی سے اس ملک میں, پورے ملک میں ترقی کی ضرورت ہے اور اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. سر اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کیا آپ سرفراز بگٹی کے حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ جی دیکھیں, سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں ابھی جو کام کر رہے ہیں وہ دیکھیں دو سال میں ڈیجیٹلائزیشن اس نے کر دی ہے بہت ساری چیزوں کو. بچوں کو ایجوکیشنل سسٹم میں بہت آگے لے جانے کی کوشش کر رہا ہے. کوئٹہ سٹی میں بھی کام کر رہا ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں گوادر میں جو پانی کا بحران آیا تھا, اس میں پرسنلی انٹرسٹ لے کر اس نے کافی حد تک اس بحران کو کنٹرول کیا. اب اس کو میں کیا کہوں کہ اس کے ذمہ ایسی چیز آ گئی ہے کہ بلوچستان میں ابھی ایسے حالات ہیں کہ اس کو بہت کچھ کرنا پڑے گا. ہماری دعائیں ہیں اس کے ساتھ اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو. یعنی کہ آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ جی بالکل مطمئن ہوں. جتنا وہ کر سکتا ہے, دیکھیں جتنا وہ کر سکتا ہے, مجھے لگتا ہے. جماعت کی بات کی جائے, میری جماعت کی بات کر رہا ہوں میں اپنی ذات کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اپنی جماعت کی بات کر رہا ہوں. ہمیں یہ لگتا ہے جو ہماری کولیشن پارٹی میں جتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ ابھی ہم کام کر رہے ہیں, وزیر اعلیٰ صاحب ہوئے, باقی مسلم لیگ نون کے دوست ہو گئے, جتنے بھی ہیں, ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ اپنی, دیکھیں ایک چیز تو طے ہے, کوئی بھی انسان اپنے آپ کو بے عزت کرنے کے لیے کبھی خوش نہیں ہوتا. کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی بے عزتی ہو. ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, ایکسیڈنٹ کا مطلب کیا ہے؟ حادثہ کیوں ہوتا ہے؟ کوئی جان بوجھ کے حادثہ کرتا ہے. تو کوئی بھی پولیٹیشین ہو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ ناکام ہو. سر اگر آپ کی جماعت کی بات کی جائے تو آپ کی جماعت کے ہی رکن جان محمد جمالی صاحب, انہوں نے گزشتہ دنوں میڈیا ٹاک سے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ آج جو حالات ہے وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہا ہے, اور انہوں نے مثال بھی دی ہے کہ جان محمد جمالی اور صادق سنجرانی صاحب کا, کہ وہ بائی روڈ سفر تک نہیں کر سکتے. ذمہ دار کون ہے؟ میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں, بدقسمتی سے اتنے حالات خراب ہو چکے تھے جب یہ حکومت آئی کہ بلوچستان میں یہ روڈوں پہ سفر کی بات کریں نا, یہ دیکھیں یہ ایک الگ چیز ہے, یہ سبجیکٹ ہی الگ ہے. یہ آپ کا ہے, آپ کا وہ, دیکھیں آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں, آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, آپ فورن انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں, تو آپ کو فورن انویسٹمنٹ لانے کے لیے روک کون رہا ہے؟ اور یہ لڑکے کون ہیں جو روڈوں پہ آ کر ناکے بندی کرتے ہیں؟ ان کی کیا وجوہات ہیں کہ وہ اپنا یہ سب کچھ میں یہی پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو برین واش کر کے, ان کو غلط راستے پہ لگا کے, جو مفادات بیرونی ممالک میں بیٹھے کچھ لوگ اور بیرونی ممالک کے لوگ جو استعمال کر رہے ہیں وہ ہیں اصل ان کے پیچھے. وہ ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کر کیا رہے ہیں, اور نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ بلوچستان کا. میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا, جو بندہ آپ کے لیے روڈ بنا رہا ہے اسے آپ مار دو, اس کی گاڑی جلا دو. آپ کا بلوچ جو کاروبار کر رہا ہے اس کا آپ گاڑی جلا دو. یہ ساری چیزیں غلط ہیں. ان کو یہ الگ سبجیکٹ ہے, اس کے لیے پھر آپ لمبا ایک سیشن رکھیں, اس کے لیے لمبی بات چلے گی. یہ الگ سے ایک معاملہ ہے, اس کو دیکھ رہے ہیں ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز دیکھ رہی ہیں, ہماری حکومت دیکھ رہی ہے, اس کے لیے کام بھی کر رہے ہیں, اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے مسئلے حل بھی ہو جائیں گے. اچھا سر, اگر فرح عظیم شاہ صاحبہ کی بات کریں تو انہوں نے اپنے اسمبلی اجلاس کے دوران اپنے خطاب میں یہ کہا تھا کہ بلوچستان میں جو اے سی اور ڈی سی کی پوسٹیں ہیں وہ 25 کروڑ پہ بیچی جاتی ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ اس بات میں صداقت ہے؟ مجھے بالکل نہیں پتہ جی. میں اصل میں کوئٹہ بہت کم آتا جاتا ہوں, تو فرح عظیم شاہ سے ہی پوچھیے گا کہ انہوں نے کس حساب سے یہ بات کی ہے, تو مجھے اس بارے میں بالکل نہیں بائی دیا جی. اچھا سر, میں لاسٹ کویسچن آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی. میں کچھ ایسے شخصیات کا نام لوں گی جن کو آپ نے مشورہ دینا ہے, اور سرفراز بگٹی ہمت کریں, بلوچستان کی ترقی آپ کے ذمہ ہے. مولانا ہدایت الرحمان آج ساتھی ایم پی ہے, اور حمل کلمتی بی این پی مینگل, اختر مینگل سردار ہے جی, شفیق مینگل دوست ہے میرا. سر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا
قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم نکال کر دے دیا اور بالکل کچھ ایسے سوالات کا کھل کر جواب دیا جو اکثر سیاستدان آن دا کیمرہ نہیں کہہ پاتے. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ جی.